बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। कराची में जामे कराची में आज खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हुकूमत के पास इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए प्लान क्या है, जिसमें ख़ास तौर पर चीन के बाशिंदों को निशाना बनाया जा रहा है खुदकुश धमाकों के ज़रिए? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अमेरिका में IMF से मुज़ाकरात किए। हुकूमत कामयाब मुज़ाकरात कह रही है जो मुज़ाकरात हुए हैं, क्योंकि इसमें $2 अरब मज़ीद इजाफी मिलने का हुकूमत को इम्कान है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि IMF के साथ जो डील की थी, जो महंगाई हुई वो इमरान खान की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से हुई है, क्योंकि महंगाई और IMF से सख्त मुआहदे इमरान खान ने किए थे। क्या मिफ्ता इस्माइल दुरुस्त कह रहे हैं? प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के मनफी रुझानात के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरें इस तमाम तर मामलात को लेकर गर्म हैं। इदारों पर तनकीद हो सोशल मीडिया के ज़रिए, या किसी सियासतदान को निशाना बनाया जाना हो, किसी की हतक करनी हो, या फिर जो आजकल ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं जिनमें बच्चियों के अगवा का मामला सामने आया, फिर बच्चियों के वीडियो बयानात भी सामने आ रहे हैं। ये सोशल मीडिया के जो मनफी रुझानात हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? सोसाइटी है, हुक्मरान है, पेरेंट्स हैं, या हम खुद हैं? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, दहशत गर्दी के वाक़यात एक बड़ा चैलेंज है, क्या इक़दामात होंगे हुकूमत के पास? हुकूमत कैसे निपटेगी? देखिए, हुकूमत के पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं और कुछ एरियाज़ में ज़ाहिर है काम नहीं हो रहा। ये हुकूमत जब पिछली मरतबा PMLN की हुकूमत थी, गो कि ये तो PDM की है, लेकिन जो PMLN की जब बारी आई थी तो एक एपेक्स कमेटीज़ का एक रास्ता अपनाया गया था, जहाँ पर के क्योंकि उस वक्त दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और फिर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज और वहाँ की जो सूबाई लीडरशिप है, इन सबको इकट्ठा एक जमा करके एक जगह पे तो उनका एक माहाना इजलास हुआ करता था, या एज रिक्वायर्ड अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी तो उससे ये अपने अपने जो जिम्मेदारियां थी उनका एक अहाता करते थे और देखते थे कि दहशतगर्दी को लड़ने के लिए जिस जिसका जो काम है, क्या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उससे एक कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट आता था। पिछले चंद सालों के अंदर, यानी तकरीबन अब 4 साल तकरीबन होने को आ गए, वो एपेक्स कमेटीज का तकरीबन रुझान खत्म हो गया, बल्कि PMLN के आखिरी साल 1.5 साल में ही उसको खत्म तकरीबन कर दिया गया। तो एक तो ये बड़ी वजह है कि वो कोऑर्डिनेशन, वो फोकस जो लेके आता था, एक महाना इजलास जिसमें कभी कभार आर्मी चीफ भी जाके अटेंड करते थे, कभी कभार प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जाते थे, उसका फुकदान है, वो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। दूसरा, हमारे मुल्क में सियासत ने इस हद तक हर चीज को टेक ओवर कर लिया है कि हमारा ध्यान सूबों के अंदर, देखिए ये भले ये जिम्मेदारी हम सूबों को दें, हुकूमतों को दें, बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज का काम है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज को सपोर्टिंग कुछ स्टेप्स चाहिए होते हैं। वो सपोर्टिंग जो स्टेप्स हैं, कई दफ़ा जो आपकी सूबाई पुलिस है उसको इस्तेमाल करना है, सूबाई इंटेलिजेंस इदारों को इस्तेमाल करना है, उसके लिए और सूबों के कुछ ऐसे डेवलपमेंट के काम होते हैं, कुछ उनकी कोऑर्डिनेशन के काम होते हैं, जहां पर के सूबे अपनी हुकूमतों को इस्तेमाल करते हुए, हुकूमती ताकत को इस्तेमाल करते हुए मदद कर सकते हैं। तो वो काम नहीं हो रहा, क्योंकि ध्यान मुकम्मल तौर पर वफाक की सियासत और पंजाब की सियासत और कहाँ पे क्या हो रहा है, सियासत ने टेक ओवर कर लिया हर चीज जी। को। लेकिन बारसूरत हमें ये समझना चाहिए कि वो जो अफरीत है दहशत गर्दी का, वो मौजूद है। BLA, BRA वगैरह वगैरह हर तरह से, और वो कभी अगर तवक्कुफ आता है तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और जोर से अगले ऐसे लम्हे पे अटैक करता है जब आप बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे होते, और उस तरह से हम वो अपना जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभा पा रहे। अगर चीनी उनके हदफ पे हैं, तो चीनियों के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये सवाल उठाना पड़ेगा उन लोगों के साथ जिनकी ये जिम्मेदारी है। सिमिलरली अब TTP की तरफ से बहुत ज्यादा चीजें शुरू हो गई हैं, जी। खैबर पख्तून, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें जब तक फोकस करके काम नहीं किया जाएगा और इसको एक जिस तरीके से पहले हमने दहशतगर्दी को खत्म किया था उस तरह नहीं करेंगे, तो फिर ये चलती रहेंगी साथ साथ, और इस तरह के नुकसानात जो कि पर बहुत लंबे हो जाते हैं। चीन पहले भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे अपने लोगों के जी, कत्ल हो जाने के ऊपर, तो हमें जरूर उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक। सज्जाद मीर साहब, 3 चीनी बाशिंदे जाँ बहक हो गए आज जो वाक़या पेश आया। दहशतगर्दी के वाक़यात हुकूमत कैसे निपटेगी? ये एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए।
سجاد میر صاحب، آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے ہیں، آپ کی طرف میں واپس آؤں گا۔ امیر عباس، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دہشت گردی کے واقعات ایک بڑا چیلنج ہے، حکومت کیسے نمٹے گی؟ کوئی نیا پلان بنائے گی بیٹھ کر اب؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ایک تو بہت عام نقطے کی طرف اشارہ کیا شہزاد چودھری صاحب نے، اور وہ ایپکس کمیٹیز کا ایک رول تھا۔ نواز شریف صاحب جب 2013 میں پاور میں آئے تو جو سکسیسو رجیمز نے دہشت گردی پاکستان میں دیکھی تو انہوں نے آپریشن مزید تیز کیا۔ کراچی میں آپریشن ہوا، اس کے علاوہ پھر راحیل شریف صاحب کے زمانے میں ضرب اعظم شروع کیا گیا، پھر جنرل باجوہ صاحب آئے تو رد الفساد شروع کیا گیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع ہوئے۔ کافی حد تک دہشت گردی پر 2017 کے بعد سے قابو پا لیا گیا، لیکن اب ہم گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھتے ہیں کہ واقعات میں پھر شدت اور تیزی آ رہی ہے۔ ایک تو بلوچستان میں 2021 اور 2022 میں کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ جی اسی طرح آپ جیسے چائنیز کا ذکر کر رہے ہیں تو 2021 میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا تھا جب داسو پاور پروجیکٹ کے اوپر، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ جو جی چائنیز کام کر رہے ہیں، ان کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں 30 کے قریب لوگ سوار تھے، جس میں پاکستانی بھی تھے، چائنیز بھی تھے۔ ان میں سے 13 لوگ مارے گئے تھے جن میں 9 چائنیز تھے۔ اس کے بعد تلخی بھی آ گئی اور اس پروجیکٹ پہ بھی کام رک گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر حکومت کی جو غفلت ہمیں نظر آتی ہے وہ اس لحاظ سے نظر آتی ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسیز کے جی اندر۔ ہمارا مزاج اس قسم کا بن چکا ہے کہ جسے کہتے ہیں نی جرک رسپانس۔ جی جب کہیں واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ میڈیا میں بھی خبریں آ جائیں گی، نیکٹا بھی الرٹ جاری کر دے گا، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ایکٹیو ہو جائیں گی، منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر بھی اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں گے۔ لیکن 2 4 یا 8 10 روز کے اندر وہ جو واقعہ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا اور ہماری حکومتوں کی توجہ دوسرے مسائل کی طرف چلی جائے گی۔ جی ویسے المیہ تو یہ ہے کہ ہم دوسرے مسائل بھی حل نہیں کر پاتے، یعنی ہم دہشت گردی کو چھوڑ کے کچھ اور بھی حل نہیں کر پا رہے۔ جی تو ایک نظام ہونا چاہیے جو خودکار طریقے سے کام کرتا رہے، آپ کو بار بار جھنجھوڑنا، جگانا، بھگوڑنا نہ پڑے کہ بھائی جاگو، یہ تمہارا کرنے والا کام ہے۔ ٹھیک، نیکٹا جاگے، آئی ایس آئی جاگے، ایم آئی جاگے، باقی محکمے جاگے، یہ جگانے والا کام جو ہے نا، رائٹ، بالکل ٹھیک، آپ کا یہ پوائنٹ ہے، ایک نظام ہونا چاہیے جو خودکار طریقے سے کام کرے۔ عمار مسعود صاحب، دہشت گردی کے واقعات ایک بڑا چیلنج ہے۔ آج جو واقعہ پیش آیا، اب جس میں 3 چینی باشندوں کو نشانہ بنایا، اس طرح کے واقعات کو نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس کیا رستہ ہے، کیسے نمٹے گی؟ جی دیکھیے، جو ہمارے فاضل دوست ہیں، انہوں نے جو اس پروگرام کے پارٹیسپینٹس ہیں، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کر دی اور اس کے وجوہات کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ حکومتوں کی ڈیفینیٹلی نااہلی اور غفلت ہے، کسی طرح ان کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو الزام نہ دیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ 2008 سے پہلے بہت زیادہ 2008 اور 13 میں بہت زیادہ یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے۔ اس کے بعد 13 سے 18 کے بعد ہم نے دیکھا کہ گریجولی اس میں کمی واقع ہوئی اور پھر بالکل ایک سٹیج پر ختم ہو گئے تھے، اور ہم خوش گمان پاکستانی لوگ ہیں، ہم سمجھے کہ شاید اس افریق سے ہماری نجات ہو گئی ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے واقعات پھر شروع ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں ہر اس شخص کو جو کسی ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہے، جس کا تعلق پاکستان کی سیکیورٹی سے ہے، جو حکومت پاکستان کا حصہ ہے، یا جو وزیر اعظم یا ان کی کیبنٹ ہے، ان کی سراسر یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اس پہ صرف معذرت خواہانہ بیانات کافی نہیں ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا کرنٹلی، یہ اس لحاظ سے بھی افسوسناک ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات کی توقع کر رہے تھے، ایک دفعہ پھر ہمیں لگ رہا تھا کہ سی پیک بڑے زور و شور سے اسی شدت سے شروع ہوگا جس طرح پہلے شروع ہوا تھا۔ تو اس واقعے سے یقیناً اس سارے پروسیس کو دھچکا ضرور لگا ہے، اور اس میں بیرونی سازش کی، بیرونی مداخلت کے کو ہم منفی نہیں کر سکتے۔ یقیناً پاکستان کے دشمن ایسے ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ اس موقع پہ جو ترقی کا اگر کوئی پروسیس آگے ہونا ہے اس کو سبوتاژ کیا جائے، اور اس پہ میرے خیال میں صرف اپالوجیز یا کنڈولنس کے پیغامات کافی نہیں ہیں، اس پہ فوری طور پہ کوئی ایکشن کرنا چاہیے تاکہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو پکڑا جائے، اور نہ صرف اس واقعے کے ذمہ داروں کو پکڑا جائے، آئندہ ہونے والے اس طرح کے واقعات کی بھی روک تھام کی جائے۔
فوری طور پر ایکشن کی ضرورت ہے. سجاد میر صاحب, کس طرح نمٹے گی حکومت دہشت گردی کے یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں؟ اس پر جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے تمام باتوں پر, تمام دعویوں پر, تمام نقطۂ نظر سے گفتگو تو کر لی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں کئی ڈائمنشنز ہیں. بلوچستان میں اس کی اور شکل ہے, ہمارے قبائلی علاقوں میں اور شکل ہے, پنجاب میں جب ہوتی ہے تو کسی اور حوالے سے پھوٹتی ہے. لیکن یہ جو چائنا کے خلاف دہشت گردی ہے, جس کا پہلا واقعہ پچھلے دنوں وہ ڈیم کے داسو ڈیم پر بھی ہوا تھا, یہ ایک خاص ڈائمنشن رکھتی ہے. جب ہم نے چائنا سے سی پیک کیا تھا تو اس وقت چائنا نے کہا تھا کہ ہمارے جو پرسنل پاکستان میں ہوں گے ان کی سیکورٹی کا کیا بندوبست ہوگا. وہ اپنے لوگ بھیجنا چاہتے تھے سیکورٹی کے, پاکستان نے اس کو مانا نہیں, انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. چاہتے 10,000 لوگ جو ہیں ہم نے اس کام کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں. وہ چائنا کے پیسے سے ہیں, ہمارے پیسے سے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے یا یہ بحث نہیں ہے, لیکن 10,000 بندے سی پیک کی سیکورٹی کے لیے مختص ہیں. اس میں درمیان میں جب داسو کا واقعہ ہوا تو ہمارے ایک وزیر با تدبیر نے یہ فرمایا, چائنا کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بات ہوئی کہ یہ تو سی پیک کا منصوبہ نہیں تھا. گویا اگر چائنیز پاکستان میں سی پیک کے منصوبے کے لیے آئیں گے تو ہم اس کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں, ورنہ نہیں ہیں. یہی ہمارے لیپسز ہیں جو ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب چائنا پاکستان میں کام کرتا ہے تو اس کی سیکورٹی ایک اسپیسیفک اور پیکولر ایک اینگل رکھتی ہے, اور اسے ہمیں دیکھنا ہے, ہر صورت دیکھنا ہے. یہ منصوبہ ہو سکتا ہے, یہ تو سی پیک کا منصوبہ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں چائنا سے بہت کچھ لینا ہے, ان سے سیکھنا ہے, اور بہت کچھ دیتے ہیں ہمیں. ہماری ڈیفنس انڈسٹری تو انہی کی وجہ سے جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے, اور آج تک جہاں پہنچی ہے کہ ہم جہاز بنا رہے ہیں, ٹینک بنا رہے ہیں, سب کچھ بنا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جو چائنی پرسنل پاکستان میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ سی پیک سے متعلق ہوں چاہے نہ ہوں, ان کی سیکورٹی کے لیے ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا. اور اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہوگا کہ فلاں منصوبہ تو سی پیک کا نہیں ہے اور اس پر حملہ کر دو تو ہمارا وزیر اس کی صفائی دے گا, تو اس کا انجام یہی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے واقعے پر حملہ کر دیا جائے جو ہماری سافٹ ویلی ہو. تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں تو باقی وہی میں اگری کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے, شہزاد چوہدری صاحب سے, باقی سب لوگوں سے, لیکن یہ ایک اینگل تھا جس کو میں بیان کرنا چاہتا تھا, سو میں کر دیا. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے اس بیان کی جس میں وہ مہنگائی کا ذمہ دار سابق وزیر اعظم عمران خان کو قرار دے رہے ہیں. بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. مہنگائی اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو سخت معاہدے ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار عمران خان ہیں, یہ موقف سامنے آیا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا. سجاد میر صاحب درست کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل؟ نہیں, بہت حد تک درست کہہ رہے ہیں جی. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہے. ہم کئی بار معاہدے میں گئے ہیں, کئی بار شرائط قبول کی ہیں, ان کی شرائط سخت بھی ہوتی رہیں گی, لیکن ایسی سخت نہیں ہوئی ہیں. یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ ہوئی ہیں کہ شروع میں ہم نے لیت لال سے کام لیا ہے. اگر آپ اپنی جو معیشت ہے اس کو خود ہی برا کہنا شروع کر دیں, اس کو کمزور بتانا کرتے ہیں, اور کہہ دیں کہ پہلے انہیں فیکٹس چھپائے تھے, اور یہ کہ پہلے انہیں معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور ہم دیوالیہ ہونے کے قابل ہیں, اور پھر یہ بھی کہیں کہ تاثر دیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے, ہم دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتے بھی رہیں اور ہر جگہ ٹھوکرے کھا کے واپس آتے رہیں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, در بدر کے بعد, اور اس کے بعد آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں 6-7 مہینے کے بعد, تو کیا نتیجہ نکلے؟ نتیجہ وہی نکلے گا. بہت سی شرائط آپ نے پوری بھی کر دی اس دوران میں, آپ نے روپے کو ڈی ویلیو بھی کر دیا, آپ نے سود کی شرح بڑھا بھی دی, جو شرائط کو کرتے بھی گئے. رزلٹ کیا نکلا کہ وہ 100 پیاز اور 100 جوتے والی بات ہمارے ساتھ ہو گئی. ایسی صورت میں جب آئی ایم ایف کے پاس گئے تو انہوں نے ایک تو ہماری معیشت کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی, دوسرے ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور ثابت کر دیا تھا کہ ہمیں وہ شرائط ملی جو انپریسیڈنٹڈ تھی, جن کی کبھی مثال نہیں ملتی. اب ہمارے ہاں جو مہنگائی آئی ہے وہ صرف آئی ایم ایف سے نہیں آئی ہے, وہ ہماری بیڈ گورننس سے بیسیکلی آئی ہے. دیکھیے, یہ سبزیوں کی قیمتیں, ان چیزوں کی قیمتیں نئی حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا, کوئی بندوبست نہیں کیا تھا, آٹومیٹکلی کچھ کم ہونا شروع ہو گئی تھی. کچھ میں نے کہا ہے, غیر معمولی طور پہ نہیں. یہ کیسے؟ بہت سی چیزیں گورننس سے بھی ٹھیک ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں آپ کی مینجمنٹ سے ٹھیک ہوتی ہیں. آپ کی معیشت کی کوئی سمت نہیں تھی, آپ نے جانا کہاں ہے, چین کی طرف جانا ہے, سعودی عرب کی طرف جانا ہے, ادھر دھکے کھانے ہیں ادھر دھکے کھانے ہیں, یا آئی ایم ایف کے قدموں میں پڑنا ہے, آپ نے طے ہی نہیں کیا تھا. اب چنانچہ اس پوری کیفیت میں ہم پس کے رہ گئے ہیں, اور جو پالیسیاں بنی ہماری شوگر کے بارے میں, گندم کے بارے میں,
जब इंटरनल मामलात हैं, जिस तरह हमने पॉलिसियां बनाई, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, उधर सब्सिडी दी, फिर उसके बाद तहकीक शुरू कर दी, फिर एक पैनल बैठा दिया, एक क्वेश्चन बैठा दिया, उसका फैसला आ गया, फिर आराम से बैठ गए। तो ये ठीक। सारी चीजें हैं जिन्होंने हमारी मईशत को तबाह किया है। और मुफ्ता इस्माइल जिस लिहाज से ठीक कहते हैं कि जो शराइत वहाँ तय हुई हैं ठीक। और जिस महंगाई का सबब बना है वो इस हुकूमत की दी हुई हैं, लेकिन और बहुत सी शराइत हैं और वो भी इसी हुकूमत की दी हुई। ठीक। अमीर अब्बास साहब, महंगाई, लोड शेडिंग, मुआशी तबाही, इन सब के जिम्मेदार इमरान खान है, ये मौक़िफ़ है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का, आप इत्तेफाक करते हैं उनकी इस बात से? नहीं, देखिए मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप जरा 2018 में चले जाएं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि इस मुल्क के सारे मसाइल की जड़ नवाज शरीफ है। जब 2013 में नवाज शरीफ आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि इस मुल्क की मईशत की बर्बादी आसिफ जरदारी करके गया। जब आसिफ अली जरदारी आए फरवरी 2008 में, उन्होंने क्या कहा कि सारा बेड़ा गर्क तो शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ कर गए थे। तो ये सक्सेसिव रिजीम्स की दी हुई बर्बादी और तबाही है। किसी एक पर आप ये सारा नजला नहीं गिरा सकते। आप जो अपनी मईशत चलाते आ रहे हैं, मैं कोई मईशतदान नहीं हूं, लेकिन जारी बात है हम स्टूडेंट हैं, सीखते हैं सब लोगों से। हम जो मईशत चला रहे हैं वो एडहॉकिज्म पर चलाते हैं, जिसको कहा जाता है डंग टपाओ पॉलिसी। यानी 5 साल की पॉलिसीज बनाओ जिसमें अगले इलेक्शन का सोचो, बाकी सब निजाम मुल्क भाड़ में जाए। यही पैच पीछे चलता आ रहा था। हमें टीका लगा के सुन किया जाता है और हम सुन हो जाते हैं 4 साल के लिए। जो आता है वो पर हमें जगाता है कि भाई जागो, तुम्हारे साथ तो हाथ हो गया था। तो हम किसकी माने? आज मुफ्ता इस्माइल इतने मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं, तो इमरान खान ने भी तो आंसू बहाए थे। मसला ये है आपके मुल्क की इकोनॉमी का, पहला तो ये कि जो भी हुकूमत आती, जो ऑपोजिशन होती है, वो उस जमाने की हुकूमत के अच्छे मुआशी फैसलों की मुखालफत करती है, सिर्फ और सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की खातिर। वो जानती है कि ये हुकूमत सही फैसले कर रही है, लेकिन चूंकि इक़्तिदार का हिर्स ऑपोजिशन के अंदर होता है और बदनाम करना हुकूमत का मकसद होता है, लिहाजा वो जानबूझ के अवाम के सामने प्रोपेगेंडा करते हैं। मसलन जो आपने टैक्स रेवेन्यू लेना है, मुल्क में टैक्स इकट्ठा करना है आपने। देखिए दुनिया में, पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड में एक सिंगल रूल है, एवरी पेनी इज टैक्सेबल। जो कुछ आप कमाएंगे उस पर टैक्स देंगे। आपके मुल्क में उल्टा रूल है। वेस्ट में तो, सॉरी टू से, वेस्ट में तो जो प्रोस्टिट्यूशन की इंडस्ट्री है जी, जर्मनी में 15 बिलियन यूरो की इंडस्ट्री है, 15 बिलियन यूरो जी, वो उसमें भी टैक्स देते हैं। आपके मुल्क में जब कोई हुकूमत टैक्स लेने का बंदोबस्त करती है, ये जो पिछली हुकूमत ने किया, इमरान खान साहब ने, कभी 50,000 से ऊपर जी, जो जी। खरीदारी होगी उस पर आईडी कार्ड का इस्तेमाल होगा, फला चीज होगी। क्या किया आपकी ऑपोजिशन ने जो आज हुकूमत में है? ठीक, मजलूम बनाना शुरू कर दिया उसने, टैक्स चोरों को, डिफॉल्टर्स को मजलूम बनाना जी। शुरू कर दिया, हुकूमत को जालिम कहना शुरू कर दिया। राइट, एक तो ये सबसे हमारा पस्त रवैया है, जो सेल्फ सेंट्रिक रवैया है, जो कंट्री सेंट्रिक रवैया है। जी, दूसरा ये कि भाई सादा सा उसूल है कि आप डॉलर खर्च कितने कर रहे हैं, डॉलर कमा कितने रहे हैं। ठीक, ये जो फर्क है, ये फर्क आपको जिंदा नहीं होने दे रहा, आपको उठने नहीं दे रहा, और आपको बार बार जाके कभी सऊदी अरब के दर पर, अभी जा रहे हैं शहबाज शरीफ, इमरान खान भी उनके दर पर गए थे, पैसे मांग कर आए थे भीख। अब ये तो पहले ही कहते हैं कि बेगर्स नॉट चूजर्स, ये भी जाके पैसे मांग कर आएंगे। आपको डॉलर ज्यादा कमाने हैं, वो कैसे कमाएंगे? आपके पास एक्सपोर्ट्स ही नहीं है उतनी। आप जी। आज भी जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में, दुनिया कितनी हाईटेक एक्सपोर्ट पे चली गई है। आप आज भी दुनिया में चंद बेसिक रॉ चीजें एक्सपोर्ट कर रहे ठीक, हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के इसी पिछली हुकूमत के दौरान चाइनीज प्रीमियर ने कहा था, चाइनीज प्रीमियर ने इमरान खान साहब को, कि आप कब तक दुनिया को बासमती चावल बेचते रहेंगे, कोई और ढंग की चीज बनाओ, वो दुनिया को बेचो। ठीक तो है, एक बिल्कुल बड़ा ठीक। ओवरहॉल सिस्टम करने की जरूरत है माशी ढांचे का, जिसमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा कि जो भी हुकूमत में आएगा, इनमें से वो इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करेगा ठीक, और अपनी बाकी सियासत करते रहे, लड़े मारे, वो करना करे, राइट, इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक। अम्मार मसूद साहब, महंगाई और IMF से सख्त मुआहदों के जिम्मेदार इमरान खान हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब दुरुस्त कह रहे हैं?
جی دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت حد تک درست کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جس طرح کا معاہدہ IMF کے ساتھ ہم نے کیا اس کے اثرات بہت تکلیف دہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ معاہدہ اس وجہ سے بہت انہوں نے اس طرح کا کرنا قبول کیا کہ بنیادی طور پر ان کی نہ کوئی تیاری تھی، نہ 200 لوگوں کی ٹیم تھی، نہ کوئی معاشی پلان تھا۔ اسد عمر صاحب ان کے پاس تھے جنہوں نے پہلے اینگرو تباہ کی، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آ گئے۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ وہ معاشیات کے جو سب سے بڑے ارسطو تھے انہیں ویکسین کے حوالے سے ہی وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے۔ اکانومی کے معاملات میں ان کی کوئی مداخلت نہیں تھی، تو کوئی پلان نہیں تھا۔ ہم نے ایک ایسا معاہدہ کیا، انہیں فوری طور پر پیسے چاہیے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ منترا پڑھنا شروع کر دیا جو سارے پڑھتے رہے کہ جناب پچھلی حکومتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ایسا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ انڈیکیٹرز کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے GDP کی گروتھ 2018 کے بعد جو ڈکلائن آیا اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ پیٹرول کی پرائسز جس طرح بڑھی، ڈالر کی قیمت جس طرح بڑھی، روپی جس طرح ڈی ویلیو ہوا، انفلیشن جس طرح انکریز ہوا، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ مفتہ اسماعیل بڑی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ان کے پاس لگژری ہے کہ جس طرح عمران خان کہتے رہے کہ ہم یہ 40 سال کا گند پھیلا ہوا ہے اور اب ہم اس کو کیسے صاف کریں، اس میں ٹائم تو لگے گا۔ کیا مفتہ اسماعیل کے پاس یہ لگژری ہے کہ وہ کہہ سکے کہ گزشتہ 3.5 سال کا گند جو پھیلا ہوا ہے اس کو ہم کس طرح درست کریں گے؟ میرا نہیں خیال ان کے پاس یہ لگژری ہے، نہ ہی ان کے پاس یہ وقت ہے۔ وہ اگر اس حکومت میں آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مشورہ دے رہے تھے کہ آپ جو ہے عمران خان کو کام پوری کرنے دیں، لیکن اگر انہوں نے فیصلہ کیا تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تو پھر اب اس اکانومی کو سنبھالنا ان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ لگژری افورڈ نہیں کر سکتے کہ پچھلی حکومت نے کیا جو کچھ کیا۔ لیکن ایک چیز اچھی ہوئی ہے ابھی تک، 2 چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت ابھی تک باوجود پریشر کے نہیں بڑھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتہ اسماعیل نے IMF جا کر فوری طور پہ اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کیا اور ہمیں 1 بلین کے بجائے $2 بلین مل گئے، جس سے ظاہر ہے اکانومی بہتر نہیں ہو جائے گی لیکن کچھ معمولی سا ریلیف ضرور مل سکتا ہے۔ شہزاد چوہدری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر خزانہ درست کہہ رہے ہیں تمام تر ذمہ داریاں جو ہے معاشی تباہی کی وہ عمران خان کے سر پر ہے؟ دیکھیے، جو میں سبق سیکھا ہوں یا جو میں نے سنا سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ کو ایسی گفتگو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی ملک کے وزیر خزانہ کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ بھلے 100 دفعہ عمران خان اور اس کی حکومت کی غلطیاں ہوں تھیں تو اسی لیے اس کو ہٹا دیا گیا نا۔ تو اب یہ جو آئے ہیں اگر ان کو بھی پچھلوں کی غلطیاں گننی ہے جس طرح وہ گن رہے تھے اور امیر عباس نے اس کے پورے کا پورا آپ کو سمجھا دیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہوا تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے اپنے ہاتھ میں۔ تو مفتہ اسماعیل کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ناپا اور تولا جاتا ہے مارکیٹ کے پاس، تولا جاتا ہے عوام کی پرسپشن کے اندر۔ وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کو سینٹیمنٹ چاہیے۔ ہمارا وزیر خزانہ ایک امید لے کے آیا ہے، ایک امید دے رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے، یہ ہمیں مشکل وقت سے نکال لے گا۔ تو مفتہ اسماعیل کا جو پہلا سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گفتگو کے اندر ہمیشہ امید کی ایک کرن ہونی چاہیے۔ اس کو یوں ہم سب کو یوں لگے کہ اس کے پاس کچھ ہے، وہ ضرور ہمیں یہاں سے گزار کے لے جائے گا اس مشکل وقت کے اندر۔ دیکھیے، جو مشکلات ہیں، جو لیمیٹیشن ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر سٹرکچرز کی وجہ سے، اکنامک سٹرکچرز کی وجہ سے قائم ہیں، ان کو اوور نائٹ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شاید 5 سال لگے، شاید 10 سال لگے، لیکن وہ جو امید کی ایک وہ جو ایک کرن ہے وہ کبھی غائب نہیں ہونی چاہیے۔ اور مفتہ اسماعیل جب بھی یہ گفتگو کریں گے ڈیفیٹسٹ لگے گی، ہاری ہوئی لگے گی اور بالکل نیگیٹو لگے گی، اس لیے ان کو یہ گفتگو تو بالکل بند کر دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، آپ کا بھی پوائنٹ ہے۔ بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے سوشل میڈیا کے بڑھتے منفی رجحانات کے بارے میں۔ ویلکم بیک۔ سوشل میڈیا کے منفی رجحانات کے حوالے سے خبریں آج کل بہت زیادہ گرم ہیں، چاہے وہ بچیوں کے اغوا کی ہوں، پھر بعد میں ان بچیوں کے ویڈیو بیانات کی ہوں، یا پھر اداروں کے خلاف چلائی جا رہی مہم یا کسی کی کردار کشی کے بارے میں ہوں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شہزاد چوہدری صاحب۔ بھائی، اس کا ذمہ دار تو ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے جو اپنی قدروں سے بہت زیادہ ہٹ چکا ہے۔ کیوں بگڑا ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی جو گائیڈنگ جو پیٹرنز ہیں معاشرے کے، سیاسی لیڈران، ہمارے مفکرین، ہمارے اساتذہ، ہمارے ریلیجس لیڈرز، انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ معاشرے کی فکری نشو و نما نہیں ہو رہی ہے۔ نمبر 2، بے رار روی میں پاکستان اس وقت نمبر 1 یا 2 شمار کیا جاتا ہے دنیا بھر میں جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ قانون کا نہ ہونا یا عمل نہ ہونا اس پہ،
یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور جہاں عمل ہوتا ہے وہ پتہ نہیں سالوں لگ جاتے ہیں. پاپولسٹ میجرز، پیکا کو ہٹایا گیا بغیر سوچے سمجھے، بجائے اس کے کہ اس کو امپروو کر کے اس کو جرنلسٹ کے لیے آسان کیا جاتا، لیکن باقی تمام الیکٹرانک جو کرائمز ہیں اس کے لیے سخت کر دیا جاتا. ایک پاپولسٹ میجر کے طور پہ اس حکومت نے آ کے ختم کر دیا بغیر سوچے سمجھے. تو اگر اسی طرح کے کام سیاسی کام کریں گے اور وہ کام نہیں کریں گے جو کہ معاشرے کے لیے ہوں گے، عوام کے لیے ہوں گے، تو اس قسم کے مسائل آتے رہیں گے. سجاد میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہیں، حکمران ہیں، یا پھر ہم خود ہیں؟ اصل میں ہم سب خود ہی ہیں، والدین بھی ہیں، جو بھی آپ کہہ لیجیے گا، لیکن یہ کہانی آج کی نہیں، بہت پرانی ہے. میں اس زمانے کا سے بڑا ہوا ہوں جب ہمارے ہاں فیکس مشین لانا بھی ایک جرم تھا. یہ گنا جاتا تھا کہ فیکس مشین سے ہمارے ڈاکومنٹس دشمن تک پہنچ جائیں گے، اور پھر بات بہت آگے بڑھ گئی. وی سی آر مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے لانا، اور مشکلات پیدا ہو گئی. الیکٹرانک میڈیا جب آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ بہت سے مسائل لے کے لاتا ہے. میں اسے غارت گر تہذیب کہا کرتا ہوں، لکھا کرتا ہوں. غارت گر تہذیب نہ کہیں آپ، کاؤنٹر کلچر کی ایک شکل کہہ لیں. اس کے اپنے مسائل تو ہوں گے، فوائد بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے. آپ آج پابندی لگا دیں یوٹیوب پہ یا کسی کی فیس بک پہ تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، اور ہنگامہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہنگامہ نہیں، کوئی اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ اس سے پیسے کماتے ہیں. پیسے تو لوگ بہت سے پیشوں سے کما لیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں پھیلتی ہیں. اس الیکٹرانک میڈیا میں جو امیڈیٹ بھی ہے، دور تک پھیلتا بھی ہے، یہ منڈین بھی ہوتا ہے، سیکولر بھی ہوتا ہے، اس کا رجحان ہوتا ہے. انٹرنیشنلی اس پر اسٹڈیز ہوئی ہیں، خاص طور پر کینیڈا کے 2-3 سائنٹسٹوں نے اس پہ بہت سی اسٹڈیز کی ہے. اگنیس نے، مارکوس نے کی ہے، کچھ اور لوگوں نے کی ہے. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن ہم نے ان چیلنجز کو فیس کیسے کرنا ہے؟ بھائی کہاں یہ تھا کہ یہ فیکس مشین یہ ہے، یہ ہماری سیکورٹی کے خلاف جاتی ہے. کہاں اب یہ صورتحال ہے کہ یہ پتہ نہیں ان چیز موجود ہیں، لیکن ان کی خوبیاں بھی ہیں. ان کو کیسے ٹیم کرنا ہے، کیسے معاشرے کو اس کی طرف لے کے جانا ہے، کیسے ہم آگے بڑھنا ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں. صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا ہو گئی، ہمارے والدین کچھ کریں، ہمارا معاشرہ کچھ کرے، قانون بنانے سے معاملات قابو میں نہیں آتے. سیدھی بات یہ ہے، ہمیں بہت ایک انٹلیکچولی سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کا کیسے حل ڈھونڈ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. عمار مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے جو بڑھتے منفی رجحانات ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. نہ ہی پاکستان کسی چیز پر ہے کہ سوشل میڈیا بین کر سکتا ہے، یا جس طرح ہم نے یوٹیوب کو بین کیے رکھا. اصل میں ضرورت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک پالیسی، ایک مربوط پالیسی ضرور بنانی چاہیے، جس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیفیمیشن لاز کو اپلائی کیا جائے. کسی کے اوپر بہتان لگانے کو، کسی کو گالی دینے کو ممانعت کی جائے، اور اس طرح کے لاز ضرور آنے چاہیے. سوشل میڈیا کی حیثیت سے آپ منکر نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک طرح کا الوژن بھی کریٹ کرتا ہے، ایک طرح کی فینٹیسی بھی کریٹ کرتا ہے. جیسے آج کی مثال آپ دیکھ لیجیے، آج آپ دیکھ لیجیے عمران خان صاحب نے کال کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دینا. سوشل میڈیا دیکھیں تو پورے سوشل میڈیا پر قیامت مچی ہوئی ہے، کوہرام بپا ہوا ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ ایکچولی دیکھیں تو وہاں پہ آج 13 لوگ موجود تھے احتجاج کرنے کے لیے. تو اس طرح کی پھر دوسری بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے، انہوں نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ 2-3 ٹرینڈ جو تحریک انصاف کی جانب سے چلے، جس میں سرنڈر باجوہ کا ٹرینڈ تھا، امپورٹڈ حکومت کا ٹرینڈ تھا، وہ بنیادی طور پر ٹرینڈ چلے ہیں جس میں مختلف ملکوں کے سائبر سیل کام کر رہے ہیں، اور وہ ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک. اس طرح کی کوئی سیاسی جماعت اگر اس طرح کی مدد حاصل کرتی ہے پورے ملک کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے، تو وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اس کی تعدیب ہونی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، آپ کا جواب کیا ہوگا اس پر؟ ذمہ دار کون ہے سوشل میڈیا کے جو بڑھتے منفی رجحانات ہیں؟ دیکھیں، میں سوشل میڈیا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک ہے پولیٹیکل حصہ اور ایک ہے نان پولیٹیکل، جس میں آپ سب کچھ ڈال سکتے ہیں. سوشل ایشوز ہیں، ریلیجس کانٹینٹ ہے، پورنوگرافی ہے، سینسیشن ہے، پرووکیشن ہے، بہت کچھ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. جو سیاسی حصہ ہے اس میں تو دیکھیں پی ٹی آئی نے سب سے پہلے اس میں آپ سمجھیں کہ گندگی پھیلانا شروع کی، اور اسی کو دیکھا دیکھی بجائے یہ کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں تھیں، بالخصوص مسلم لیگ نون،
وہ اس کا توڑ ضرور نکالتی لیکن اچھے طریقے سے نکالتی، انہوں نے ان سے بھی زیادہ گھٹیا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو پولیٹکس کے اندر تو تحریک انصاف اور اس کے بعد مسلم لیگ نون، ان دونوں نے سب سے زیادہ پولرائزیشن پیدا کی ہے، گندگی غلاظت پیدا کی ہے، گالم گلوچ پیدا کی ہے، جو اب ختم ہونے کا نام نہیں لے سکتی ہے۔ دوسرا ہے آپ کا نان پولیٹیکل حصہ، جس میں دیکھیں اب گزشتہ جو 3-4 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پیسے کمانے کا ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے، جی تو میں ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایف اے کے بعد یا ایف ایس سی کے بعد پڑھائی چھوڑ دی ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی انکم شروع کر دی ہے، کچھ نے گریجویشن کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور اب لوگوں کا ٹارگٹ تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ وہ بہت جلدی ہماری یوتھ جو ہے وہ پیسے کمانے کی طرف، اور یہ بہت ایزی انکم ہے جو آپ یوٹیوب کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے اور اس طرح سے کماتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر چونکہ ایک ایسا کانٹینٹ سیلیبل ہوتا ہے جو دراصل پرووکیٹو ہو، سینسیشنل ہو، جس کے اندر سیکس اورینٹیشن ہو اور اس قسم کی غلاظتیں ہوں، اور وہ پھر جلدی چونکہ بکتا ہے تو اس کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کردار ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں اگر میں بطور باپ، میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے گھر کا ماحول اور اپنے بچوں کو کس طرح سوشل میڈیا سے متعارف کروانا ہے۔ ریاست کی اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی جو معاشرتی معالج ہیں، جو سوشیولوجسٹ ہیں، شاید شہزاد صاحب نے ذکر کیا، جی دیکھیں معاشرتی معالج جن میں شاعر ہیں، ادیب ہیں، افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نویس ہیں، کہانی نویس ہیں، ان لوگوں کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے موضوعات کو اٹھائیں اور ان سے بڑے خاموش طریقے سے معاشرے میں ایک زبردست قسم کی جی تبدیلی یا انقلاب کو بیدار کریں۔ تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب جب تھے وزیر اعظم تو وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے، جب بچوں کے چائلڈ ریپ کے کیسز آتے تھے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے کہ بچوں کو موبائل سے دور کریں، بچوں کو انٹرنیٹ کا استعمال سکھائیں، لیکن وہ یہ واز تو کرتے رہے اور بہت اچھا واز تھا، لیکن وہ اس کا کوئی عملی مظاہرہ ہمیں نہیں دکھا سکے۔ ٹھیک تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں سرجری کی ضرورت ہے اس کے اندر، خاص طور پہ جس کانٹیکسٹ میں شاید آپ یہ سوال کر رہے ہیں جو کراچی میں جی 2 جی بچیوں کا واقعہ ہوا ہے۔ میرے لیے تو یہ بات یقین کریں، میرے تو جسم میں جھنجھری دوڑ گئی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 14 یا 15 سال کی بچی یا بچہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے کہ اس کے اندر رومانس آنا شروع ہو گیا ہے، وہ لو ہیٹ ریلیشن کی بات کر رہا ہے، وہ اتنی جرت کرتا ہے کہ وہ بچی بھاگ کے شادی کر رہی ہے، بچہ بھگا کے شادی کر رہا ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کو کسی طور پر بھی معمولی مسئلہ ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ جی یہ سمجھے کہ ہم بالکل ایک ٹپ آف دی والکینو پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ پھٹے گا آتش فشاں تو ہم بطور ملک دنیا میں سروائیو کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم بطور قوم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ٹھیک رہیں۔ ٹھیک امیر عباس صاحب، عمار مسعود صاحب، شہزاد چودھری صاحب، سجاد میر صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔